हुकूमत पर एतमाद है कि कल ही काबीना मंजूरी देगी, कल ही जो मिनी बजट है उसके हवाले से पेशरफ्त हो जाएगी, मगर अपोजिशन कह रही है कि इस मामले को रोकेंगे। आज बड़ी जारहाना तकरीर की ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर। हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है अपोजिशन ने फैसला किया है कि मिनी बजट को हर तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी। आपने भी एक बड़ी अग्रेसिव तकरीर की है, मगर ख्वाजा साहब एक दफ़ा फिर आप लोग भी दोबारा मईशत पर सियासत करना नहीं शुरू हो गए हैं। आपने कहा कि अगर ये बिल पास होता है जो कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का है, ये तो 16 दिसंबर 1971 यानी सकूत ढाका के सानहे से भी ज़्यादा बड़ा भयानक ये मामला होगा और ये हमारे इसके बाद न्यूक्लियर सलाहियत हमसे ले ली जाएगी। ख्वाजा साहब, आप लोग फिर मईशत पर सियासत कर रहे हैं। एक काबीना ने अगर ये बिल अप्रूव किया है स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का, तो उसमें सारी जमाती तकरीबन इत्तेहादी भी साथ मौजूद हैं। वो क्यों करते हैं अगर ऐसा मामला हो रहा होता? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपने इत्तेहादी जमातों की बात की, काबीना ने जो पास किया है उसकी बात की। देखें, ये डिक्टेशन जो है ये सारी की सारी इस लेजिस्लेशन की हमें अपने कर्ज़ों की वजह से IMF की से आ रही है। ये जो हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है या हमारी माशी आज़ादी जो है, माशी ख़ुद मुख्तारी जो है वो एरोड हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। वो इसलिए हो रही है कि हम इस वक्त पूरी कौम जो है, पूरा मुल्क जो है वो गिरवी रखा जा चुका है IMF के पास। हमने एक कर्ज़ा लिया है एक दोस्त मुल्क से, उसकी जो टर्म्स कंडीशंस हैं आपको मुझसे बेहतर पता है कि उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि हम दुनिया में कहीं 5 रुपये पे भी डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो लोन जो है 72 घंटे में वापस ले लेंगे। तो ये हालात जो है बड़े बड़े मखदूश हालात हमारे इकनॉमिक हुए हैं ओवर लास्ट 70-74 ईयर्स, लेकिन इतने बुरे हालात कभी भी नहीं थे। और फिर ये है कि ये हुकूमत इन दावों पे आई हुई है, सियासत इन्होंने की कि जी हम कर्ज़े नहीं लेंगे, हम बाहर से पैसे वापस लेके आएंगे, ओवरसीज़ वाले जो हैं वो फ्लड ले आएंगे पाकिस्तान में डॉलरों का, पता नहीं क्या क्या दावे किए और ख़ुदकशी के वादे भी किए। अगर इस तरह हम जो है ब्लैकमेल होते रहे मालियाती अदारों से, तो अल्लाह ना करे जो है हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो कर्टेल करने की, जस्ट टू ब्रीथ फाइनेंशियली। मगर ख्वाजा साहब, अगर सांस लेने के लिए भी मगर ख्वाजा साहब, अगर हमने इन मालियाती इदारों की बात नहीं मानी, जो कि हुकूमत ने कोशिश की कि अपनी बात को मनवाया जाए, IMF इतनी सख्त कंडीशंस दे रहा है और कह रहा है कि पहले ये कंडीशंस पूरी करो फिर प्रोग्राम बहाल करेंगे। अगर हम ये नहीं करते हैं तो जो दोस्त ममालिक हैं वो वैसे ये पैसे वापस निकाल लेंगे, क्योंकि IMF के प्रोग्राम की बहाली भी उस कंडीशन में शामिल है। सऊदी अरब ने पैसे निकाल लेने हैं वापस, तो हम तो और मुआशी मसाइल में आ जाएंगे। तो हुकूमत मुआशी मसाइल से निकालने जा रही है, ये नहीं कर रही है कि खुद मुख्तारी सरेंडर कर रही है, उसके बाद न्यूक्लियर हथियार भी दे देगी, जैसा कि आपने तकरीर में कहा। देखें, मेरी बात सुने, हमारे न्यूक्लियर जो हथियार हैं या हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो सारी दुनिया को खटकती है। एक मुसलमान मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है, वो दुनिया को खटकती है। हमारी जो एक नाकाबिल तस्खीर डिफेंस है, डिटरेंट, उस डिटरेंट की वजह से वो खटकती है। हमें डी न्यूक्लियराइज करने की बहुत सी कोशिशें माजी में भी हो चुकी हैं, अल्लाह ना करे इस दफ़ा हो। मैं बिल्कुल इस बात के लिए दुआगो ना हो, लेकिन जब आप इतना अपने आप को गिरवी रख देंगे तो पता नहीं आपसे क्या क्या मनवाएंगे। लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने तमाम बजट जो मंजूर किए, जितनी भी लेजिस्लेशन नेशनल असेंबली में हुई, किसी स्टेज के ऊपर इन्होंने कंसेंसस नेशनल क्रिएट करने की कोशिश नहीं की मौजूदा हुकूमत ने। एक बिलिजरेंस जो है फ्रॉम डे वन जो है, एक महाजराई का माहौल जो है उसको बढ़ाते गए। अब ये माहौल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो असेंबली में नहीं आते, आप हाजिरी उनकी देख लें कि ओवर लास्ट क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोग जिम्मेदार हैं इस मुल्क के हालात का, इसलिए आपके साथ क्या कंसेंसस डेवलप करना है। वो तो कहते हैं आप लोगों की जो आप लोगों ने ये हालात क्रिएट किए हैं वो कह रहे हैं जिससे हमें निपटना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल आप मैंने भी सुना है उनको बहुत दफ़ा कहते हुए, लेकिन ये क्या हालात अगर ख़राब थे तो जब इन्होंने टेक ओवर किया, जब इन्होंने दावे किए, जब इन्होंने पाकिस्तान में जो है शहद और दूध की नदियां बहाने के वादे किए, खुदकुशी का जो है साथ शर्त लगाई, उस वक्त नहीं पता था उनको कि क्या बैलेंस शीट है। 2018 में पाकिस्तान की क्या बैलेंस शीट था, ये सब के लोगों के नज़रों से छुपी हुई थी। क्या ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट था? उसके बेसिस के ऊपर सारे इन्होंने वादे किए हुए हैं।
2018 کی جو بیلنس شیٹ ہے پاکستان کی ریاست کی جو ہے اس پہ وعدے کیے ہوئے ہیں. اگر وہ بیلنس شیٹ ان کی نظر میں تھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں تو ان کی فیلئر ہے, ہماری فیلئر نہیں ہے. تو مگر خواجہ صاحب ہمارے اوپر نہ ڈالیں اس چیز کو. تو خواجہ صاحب آپ انہیں بھیجنے کی اور خود آنے کی جب بات کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے حالات بہتر کر دیں گے, تو آپ کے سامنے بھی ان کی بیلنس شیٹ ہے, تو پھر آپ نے کیسے بہتر کر لینا ہے؟ اگر ان کے پاس سولوشن نہیں ہے تو آپ کے پاس کیسے ہے؟ اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں بحال ہوتا تو آپ لوگ کیا کر لیں گے؟ دیکھیں میری اگر آپ تقریر میں سنیں تو میں نے ادھر کہا ہے, میں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس وقت 342 اراکین جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں, پاکستان کی عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, مہنگائی ان کا سانس لینا دشوار ہو گیا ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں. اس وقت نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے کہ ہم 342 ارکان مل کے عوام کے لیے ڈھال بنیں, بجائے اس کے کہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. ہمیں ان کے دکھ درد کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اگر یہ ساری باتیں جو ہیں آج سے 3 سال پہلے ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کرتا ہے, میں نیشنل کنسنسس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پارٹیاں جو ہیں آپس میں مل جائیں, اپوزیشن کرے گورنمنٹ کو, لیکن جو کامن پرابلمز ہیں اس ملک کی, جو اس ملک کی پرابلم ہے بقول ان کے کہ ہمیں انہیرٹ کی ہوئی ہیں, تو بیٹھ کے جو ہے یہ جو ڈویژن کریٹ کی ہے, یہ جو بلیجرنس انہوں نے کریٹ کی ہے, اس سے سچویشن ایگریویٹ ہوئی ہے, سچویشن بہتر تو نہیں ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ ان کو پرسوں شیخ رشید نے کہا کہ ہم پہ جو ابھی بھی سب کا ہمارے اوپر سایہ موجود ہے, سایہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. جناب علی جو ہے اس کو باقی سائے جو ہے نا سارے کے سارے جو ہے نا وہ سارے آتے ہیں گزر جاتے ہیں, اللہ کا سایہ ہونا چاہیے اس ریاست پہ, اس ملک پہ, اس 22 کروڑ عوام پہ. ان کے اوپر جو ہے ڈیپینڈنس جو ہے جو چیزیں دنیاوی چیزیں ان پہ ڈیپینڈنس مگر خواجہ صاحب وہ لاسٹ نہیں کرتی. آپ کی جماعت ظاہر ہے یہ پوسچر دینا چاہتی ہے کہ جو اداروں کا ہاتھ ہے وہ اس حکومت کے اوپر سے مارچ تک ہٹ جائے گا. یہ بات کہی بھی آپ کے کچھ رہنماؤں نے ہے, تو وہ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں وہ مگر ظاہر جاوید لطیف صاحب نے کیا, آپ نے ذاتی طور پر بالکل نہیں کیا. مگر اب شیخ رشید صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو منتخب حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوگی, اس لیے کچھ نہیں ہونے والا. عمران خان ڈنکے کی چوٹ پر 5 سال پورے کرے گا اور اگلے الیکشن بھی زوردار لڑیں گے. تو یہ کانفیڈنس ہے حکومت کو, آپ نے مارچ کی ڈیڈ لائن دی ہے, حکومت کے کانفیڈنس ہے. دیکھیں بات سنیں, دیکھیں اگر شیخ رشید صاحب جو ہے اتنی لمبی سیاسی زندگی کے بعد کانفیڈنس شو نہیں کریں گے تو کوئی نیا بندہ تو نہیں کرے گا نا. وہ تو جانتے ہیں, وہ اس گیم کے جو ہے اس کھیل کے جو ہے بہت پرانے کھلاڑی ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, آج 5واں دن تھا اس سیشن کا. آج پہلا دن تھا کہ گورنمنٹ کا جو وہ تھا کورم پورا تھا. 4 دن یہ کورم پورے نہیں کر سکے. جو گورنمنٹ جو ہے 60-65 سے زیادہ اپنے بینچز پہ اپنے ممبر نہیں لا سکتے. 172 چاہیے میجورٹی کے لیے, ایبسولوٹ میجورٹی کے لیے 172 چاہیے. اس گورنمنٹ کا کیا حال ہوگا, اس کے اوپر کس کا ہاتھ ہوگا, جو بھی ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ کا بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی جو ہے, میں کہنا نہیں چاہتا کہ وہ لائبلٹی ہے. یہ تو خواجہ صاحب آپ کا آپ کی تقریر سے جملہ ہے کہ یہ ووٹ آپ کے پاس نہیں ہے, یہ سہولت کاری سے ووٹ آئیں گے. یعنی کہ آپ کو بھی پتا ہے نا کہ سہولت کاری ابھی تک برقرار ہے, اور اگر حکومت نے فائنینس بل پاس کرا لیا, یہ منی بجٹ پاس کرا لیا, تو پھر ہاتھ ہے, سہولت کاری ہے, اور آپ کی امیدیں ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں, دیکھیں یہ اگر سہولت کاری سے ان کو ووٹ ملنے ہیں, جس طرح جوائنٹ سیشن میں سہولت کاری سے ملے 24-25 لوگ جو تھے وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے, بالکل کھڑے تھے. وہ آخری وقت کے اوپر وہ لوگ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ مل گئے, کوئی دوسری پارٹیوں کے تھے, کچھ ان کی اپنی پارٹیز کے تھے. اب بھی اگر اس بل کو پاس کرنے کے لیے دیکھیں, اگر کوئی سو کالڈ پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو کرچز کی ضرورت ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی وہ قابل عزت بات نہیں ہے, کوئی قابل توقیر بات نہیں ہے. اگر ان کو ہر لیجسلیشن کے لیے سہولت کاری کی ضرورت پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بذات خود ایک بہت بڑی ریاست کی ویکنس ہے, جس کی وجہ سے ریاست آہستہ آہستہ جو ہے ایروژن ہو رہی ہے ہماری ریاست کی. خواجہ صاحب اس سب میں آپ کا جو کنڈکٹ ہے اس وقت اپوزیشن کا,
وہ محض بیان بازی تک ہے نا. آپ لوگ کیا کر لیں گے اگر منی بجٹ آتا ہے؟ آپ کم از کم اتحادیوں سے رابطہ کر کے روک لیں گے. اتحادیوں سے جو ہماری بات ہوئی ہے وہ ان کے ظاہر کچھ نہ کچھ تحفظات ہیں اس منی بجٹ پر, مگر حکومت منانے کی کوشش کر رہی ہے اور ممکنہ طور پر منانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی. تو آپ لوگ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ IMF کا پروگرام ہے, ابھی مشکل حالات ہیں, اس حکومت کو اور ٹائم دیں, اچھا بلدیاتی انتخابات ہوں, پنجاب میں بھی ہوں, آپ بھی جیتے, مولانا بھی جیتے, اور حکومت اپنا ٹائم گزارے تاکہ یہ ان پاپولر ٹائم حکومت اور زیادہ ان پاپولر ہو جائے؟ آپ یہ چاہتے ہیں ڈاؤن جو سلوپ ہے اس پر اتفاق کرتا ہوں. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں میں بالکل اس کو انڈورس کرتا ہوں, بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. میں اس حق میں ہوں کہ یہ جتنا بھی اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں کریں, لیکن اس کی کاسٹ بڑی زیادہ ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میری پولیٹیکل سوچ تو ہو سکتی ہے, لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں مجھے بھی سنائی دے رہی ہیں, آپ کو بھی سنائی دے رہی ہیں. بالکل سیاسی طور پہ آپ نے جو بات کہی ہے بالکل کریکٹ ہے کہ ان کو اتنا زیادہ ایروجن ہونی چاہیے ان کی پولیٹیکل کہ یہ لوگ nobody will be ready to touch them with the barge pole. یہ ان کا کوئی نام سننے پہ تیار نہ. جو ان کا حشر ہوا ہے KP میں, جو ان کا صوبہ جو ہوم وکٹ تھی ان کی, یہ اگلا الیکشن نہیں کرانا چاہتے وہاں پہ, یہ پنجاب میں الیکشن نہیں کرانا چاہتے, یہ دوبارہ ری پلے نہیں دیکھنا چاہتے اس چیز کا. یہ بات جو ہے اس وقت وی آر گوئنگ تھرو سم ویری ویری ٹیسٹنگ ٹائمز شاہزیب. اس وقت ہمیں بصیرت قوم کے کم از کم جو ہے بصیرت جو ہے قوم تو منتظر ہے یہ حکمران اشرافیہ کے. ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی ٹرف کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. کوئی بندہ جو ہے اس وقت اپنی ٹرف کی چھوٹی موٹی قربانی دے کے اس ملک اور قوم کے لیے کوئی متحدہ جو ہے ایک ایفرٹ کرنے کے پہ تیار نہیں ہے. یہ کولیکٹیو ایفرٹ جب تک نہیں ہوگا اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی. دیکھیں میں دفعہ چائنا گیا, وہاں پہ آلٹرنیٹ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس. میں چائنا میں گیا, مجھے وہاں پہ ایک بڑے سینئر آفیشل کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. فارن منسٹر تھا میں اس وقت, تو انہوں نے مجھے کہا کہ کسی ریاست کے لیے فوج اور اکانومی کی جو ہے نا بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے. وہ فوج اور اکانومی جو ہے وہ ریاست کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن ان دونوں چیزوں سے سب زیادہ امپورٹنٹ جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. وی لیک پولیٹیکل سٹیبلٹی, بلکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نام و نشان نہیں ہے یہاں پہ. اکانومی جو ہے اس کا نام و نشان نہیں. ایک فوج ادارہ ہے جو اللہ سلامت رکھے اس ادارے کو, ہمارے دفاع کا ادارہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کرے. لیکن جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ان کو مضبوط کس طرح کریں گے؟ جب اس طرح قرض لے کے میں پی رہے ہیں ہم, تو ان کو کیا پلائیں گے ہم جو ہے؟ تو یہ حالات جو ہے فار گاڈ سیک ان کو ان حالات کو ٹیکل کرنے کے لیے اس ملک میں نئی مینڈیٹ ہونی چاہیے شفاف الیکشن کے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. قانون اور آئین کی یہاں پہ حکمرانی ہونی چاہیے جس میں ڈیفائنڈ ہے کہ میرا کیا رول ہے یا کسی اور ادارے کا کیا رول ہے. ہر چیز ڈیفائنڈ ہے. یہاں پہ دیکھیں شکست و ریخت جو ہوئی ہے پچھلے 3 سال کے اندر اداروں کی, آپ سوالیہ نشان جو ہے ہر ادارے پہ آیا ہوا ہے. اس کے سائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہے ادارے مداخلت نہ کریں, اس کے سائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس کے نشانات نظر آ رہے ہیں, یا آپ کے خیال میں ابھی بھی ایسا نہیں ہے؟ مولانا سیٹسفائیڈ ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جب سپورٹ نہیں تھی تو پھر نتیجہ آ گیا, آپ کو کوئی اثر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مولانا نے جو خیبر پختونخوا کا جو اگزامپل دیا ہے, میرا خیال ہے کہ بڑا وہ ایک کریڈیبل اگزامپل ہے, ایک کریڈیبل ایویڈنس ہے کہ وہاں پہ مداخلت نہیں ہوئی. اگر وہاں پہ 2018 والا جو ہے ری پلے ہوتا تو وہاں پہ بلدیاتی جو انتخابات ہیں ان کے رزلٹ جو ہے وہ مختلف ہوتے. آپ کیونکہ نواز شریف صاحب سے آپ کا ذاتی تعلق بھی ہے پارٹی کے لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ, تو آ رہے ہیں وہ, آپ کا ہر لیڈر ایک الگ بات کر رہا ہے, آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں ان کے واپس آنے کی؟ نہیں جی, مجھے کوئی معلومات نہیں ہے اس قسم کی, قطعی طور پہ کوئی معلومات نہیں, اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن ایک جو فضا میں باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں, لیکن میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. میری میاں صاحب سے اس ٹاپک کوئی بات ہوئی ہے. بہت شکریہ. خواجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. حکومت کیا خوش نہیں ہے کہ IMF نے بہت سخت شرائط رکھی اور بات بھی نہیں مانی؟ کیا شوکت ترین صاحب خوش نہیں ہیں؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.